बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मीडिया हट। मैं हूं आपका होस्ट आसिम शरीफ और आप देख रहे हैं सच्ची बात। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम ऐसे शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में रहते हुए अपने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए बहुत अहम किरदार अदा किए होते हैं। यकीनन इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ किसी एक पर्सनैलिटी को प्रमोट करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद उन तमाम लोगों के लिए जो इस शोबे को नहीं जानते उसकी अफादियत बताने में और उससे एक शख्स, एक आम आदमी किस तरह से मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। यकीनन आप आज मुंतज़िर होंगे कि आज की कौन सी शख्सियत है जो आपके साथ मुलाकात करने के लिए आ रही है। तो नाज़रीन, मैं बग़ैर ताख़ीर के बताता चलूँ कि आज की इस बज़म में जो कि इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर हम मौजूद हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब से हमारे वफाकी दारुल हुकूमत से चीफ़ वार्डन हैं और CEO है अल फजर एंड डेवलपमेंट के। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका अल्फाज के साथ खेलने का जो अपना काम है वो उसमें कोई सानी नहीं रखते। यकीनन आप समझ गए होंगे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जब ये बोलते हैं तो अल्फाज इनके सामने ऐसे बैठे होते हैं जैसे अकीदत में भीगे हुए मुरीद अपने मुर्शद के सामने। बग़ैर ताख़ीर के मैं चाहूँगा कि उनका तारफ़ कराऊँ आपके साथ। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वेरी डेलिकेट पर्सनैलिटी, वेरी हम्बल, वेरी ब्रेव। सो मैं तारफ़ कराऊँगा जनाब मार्शाद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Yes, sir. Thank you very much for being on the show. It is very privilege for us that you are with us right now. सर, बहुत से लोग आप के बारे में जानना चाह रहे थे कि मैं जब भी प्रोग्राम्स के लिए आता हूँ तो मैं कभी ऐसे नहीं होता कि मैं कुछ क्वेश्चंस अपने पर्सनली तैयार करता हूँ, बल्कि आपका सर्वे मैं करता हूँ, उनका सबका लोगों से पूछता हूँ, उनके सवालात जानने की कोशिश करता हूँ कि लोग किस तरह से जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। और ख़ासकर आपका जो डिपार्टमेंट है सिविल डिफेंस के बारे में बहुत सी ऐसी क्यूरीज थी जो कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स के लिए थी। सो मैं आपके पर्सनली क्वेश्चन भी आपसे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशनली क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। सर, आप क्या बता सकते हैं कि इस प्रोफेशन में किस तरह से आप एंटर हुए, कैसे, कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जो आपको इस प्रोफेशन में लेके आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आसिम शरीफ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे दावत दी और यहाँ बात करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उसके बाद आपने ये बात की है कि मैं कैसे सिविल डिफेंस की तरफ जो है वो आया। तो सिविल डिफेंस जो इदारा है बेसिकली ये एक तंजीम है, ये एक फलाही इदारा है और ये खिदमत का एक जज्बा है। ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये पाकिस्तान की एक चौथी फोर्स है। 3 फोर्सेस जो पाकिस्तान की हैं वो बॉर्डर के ऊपर काम करती हैं और दिफा के ऊपर काम करती हैं, लोगों की जानों की हिफाजत के लिए मुल्क के बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद रहती हैं और आवाम की फलाह के काम करती हैं। लेकिन सिविल डिफेंस एक ऐसी फ़ोर्स है जो लोगों के दरमियान में रह के, लोगों में मौजूद होकर अपने आप को बचा के लोगों की मदद करने का काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिविल डिफेंस को हम ये इस तरह से अगर एलैबोरेट करें तो इसको डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों की खिदमत करता है। तो ये खिदमत सिर्फ आम दिनों में भी होती है या सिर्फ कि डिज़ास्टर्स वगैरह हो या उसी सिलसिले में काम कर सकते नहीं, हैं? ये आम दिनों में भी देखें, किसी वक्त भी अगर खुदा न खास्ता ये अमन हो या जंग हो, जो दूसरी फोर्सेस हैं वो सिर्फ जंग के वक्त में काम करती हैं, लेकिन सिविल डिफेंस जो है वो अमन हो या जंग हो दोनों सूरतों में मुल्क में अहम किरदार अदा करती है। तो सर, क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये सिविल डिफेंस कब यानी इस्टेब्लिश कब हुई, कब ये इसका वजूद कब आया और इसके पीछे क्या मुहरकात थे जो इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ये अदारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाए? असल में ये 1948 में जी, पहले ये एक इदारा था ARP, ठीक है, उसके नाम से काम करता था, जिसको बाद में इन्होंने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा सर, वफाकी लेवल पर भी और सूबाई लेवल पर भी क्या सिविल डिफेंस के अदारे आपके मौजूद हैं या सिर्फ ये वफाक को ही डील करती है या आप बॉर्डर्स पर डील कर नहीं रही जी, नहीं, होती है? बिल्कुल जो है वफाक में भी और पंजाब में भी सिविल डिफेंस मौजूद है। वफाकी दारुल हुकूमत में सिविल डिफेंस के जो हमारे हेड हैं या जो इसे देखते हैं इदारे को, वो वज़ीर दाखिला होते हैं। उसके बाद उसके इंटीरियर सेक्रेटरी होते हैं ठीक जो इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं।
اور اس کے بعد ان کے DG ہوتے ہیں جن کو ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفینس کہتے ہیں. جی سر، ابھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس مختلف ڈپارٹمنٹ پر مختلف لیول پر سول ڈیفینس کے ادارے موجود ہوتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صرف اور صرف وفاقی لیول پر ہے یا صوبائی لیول پر بھی اس کی مطلب یہ کام کر رہا ہے، یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے وہاں پہ؟ یہ بیسیکلی جی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی، ٹھیک ہے. یہ دونوں جگہ پہ سول ڈیفینس جو ہے یہ موجود ہے. اور وفاق میں سول ڈیفینس کا جو ہے وہ ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ وزیر داخلہ ہوتے ہیں، اس کے بعد انٹیریئر سیکرٹری ہوتے ہیں، اوکے. اس کے بعد ایک DG صاحب ہوتے ہیں جو پورے وفاق کو دیکھتے ہیں. آج کل وہاں پہ وائس ایئر مارشل جو ہیں وہ ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفینس تعینات ہیں، اور یہ جو DG کی پوسٹ ہے یہ بیسیکلی وائس ایئر مارشل جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. اوکے. اور اس کے بعد جو سول ڈیفینس کے جو کنٹرولر ہیں وہ DC ہوتے ہیں، جو بھی جس ڈسٹرکٹ کا DC ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. لیکن پنجاب میں جو ہے اس کے CM صاحب ہیڈ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایسے ہی ہر ضلع میں سول ڈیفینس کا ہر ڈسٹرکٹ میں آفس ہوتا ہے، اور DC صاحب کے بعد ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ سول ڈیفینس آفیسر ہوتا ہے جس کو CDO کہتے ہیں، اور ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ہمارے پاس اس کے بہت سارے جو ہیں وہ ادارے ہیں جس میں ہم سیفٹی سیکورٹی کے میجرمنٹ کو دیکھتے ہیں. آپ جتنے بھی ادارے اسکول ہوں، کالجز ہوں، ہاسپٹل ہوں، یا کوئی بھی ایسا ادارہ جس میں سیکورٹی اور سیفٹی کے میجرمنٹ کو ہے وہ سول ڈیفینس ہی چیک کرتا ہے. اور بم ڈسپوز کرنے والی ٹیمیں بھی سول ڈیفینس ادارے کے پاس ہی ہیں. اگر کوئی بھی شخص سول ڈیفینس کو جوائن کرنا چاہتا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سر سول ڈیفینس میں دو قسم کی ہیں چیزیں. ایک تو سول ڈیفینس جیسے آپ دوسرے بچے پڑھ کے آتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، تو سول ڈیفینس کی بھی ایسے ہی جابز آتی ہیں. یہاں پہ جو ان کے ڈسٹرکٹ افسر ہوتے ہیں وہ شاید 16ویں اسکیل کے گزٹڈ افسر ہوتے ہیں، 16ویں اسکیل کی اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، بم ڈسپوز کرنے والی ٹیمیں ہوتی ہیں، ان میں پورا سٹاف ہوتا ہے. اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک مین آفس ہوتا ہے جو انتظامی حکومت کے ساتھ مل کے ان کے درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے، چاہے امن ہو یا جنگ ہو. یہ خالی سول ڈیفینس اس لیے نہیں ہے کہ محرم کی ڈیوٹی کرنے کے لیے، یا کوئی خدا نخواستہ ملک میں سیلاب آ جائے، یا کوئی زلزلہ آ جائے، یا کوئی آفت آ جائے، یا آفات جو قدرتی ہوں، یا کوئی خود ساختہ سے لوگوں نے جیسے بم دھماکے ہوتے ہیں اس میں سول ڈیفینس کام کرتی ہے. اس کے علاوہ امن میں بھی سول ڈیفینس جو ہے وہ ملک میں اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن سر ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ ڈسپوزل جیسے بم ڈسپوزل کی جو ختم کرنے کے لیے جو کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلمز ہوتی ہے، اس میں سول ڈیفینس کا ایک اپنا کردار ہے. لیکن ابھی آپ نے امن کی بات کی، تو امن میں سول ڈیفینس ایک عام جو لوگ ہیں ان کے لیے کس طرح سے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے انٹرو میں سر میں نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، یہی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے سول ڈیفینس کے بہت سارے 7-8 ادارے ایسے ہیں جہاں لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اسکول کالجز میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچا کے کسی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے. کہ جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ مری میں ایک سانحہ ہوا جس میں بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اس میں سول ڈیفینس کے نوجوان بہت پہلے پہنچے اور انہیں لوگوں کی جانیں بچانے میں، ان کو خوراک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. دوسری فورسز بعد میں پہنچی، اور اس میں جو ہے وہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس سانحے کے اوپر کام کرنے پہ، اچھی کارکردگی پہ وزیر داخلہ نے گولڈ میڈل بھی مجھے دیا اور مجھے اعزاز بخشا ہے. یہ پہلا چیف وارڈن تھا میں جسے جو ہے وہ وزیر داخلہ نے گولڈ میڈل دیا تھا. سر اس کا مطلب ہے کہ وی آر ویری لکی اینڈ وی آر پراؤڈ اینڈ وی آر آنرڈ دیٹ یو آر ود اس، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بلکہ آنر ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے، کیونکہ یو آر فرام سرگودا ایز ویل، سو میں سمجھوں گا کہ سرگودا کی عوام کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے. سر اگر سم ون وانٹ ٹو کانٹیکٹ تو کیسے کانٹیکٹ کرے آپ کے سول ڈیفینس سے؟ اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، از دیر اینی ای میل اور سم نمبرز اور ہاؤ وی کین کانٹیکٹ؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہمارے پاس سارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا ہے، دفاتر موجود ہیں. ہماری ہر جگہ پہ، مختلف جگہ پہ ایک آبادی کے اوپر ایک پوسٹ ہوتی ہے. اس میں ہم نے 80,000 کی آبادی کے اوپر، 20,000 کی آبادی کے اوپر، جیسے پولیس کے اپنے اپنے حلقے ہوتے ہیں، ایسے سول ڈیفینس نے بھی اپنے اپنے جو ہیں باقاعدہ طور پہ پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. اور ہر علاقے کے لوگ جو اس علاقے کی نیچر کو سمجھتے ہیں ان کو وہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ وہ وہاں پہ بہتر طریقے سے نشاندہی بھی کر سکیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں، ہم انہیں باقاعدہ ٹریننگ دلواتے ہیں. ٹریننگ کے بعد ان سے یہ ہے جو خدمت کا کام لیتے ہیں.
جی تو ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مار شاہد اقبال صاحب ہیں جو کہ چیف وارڈن ہیں سول ڈیفنس کے، اور ان سے ہمیں آج سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے کہ ایک عام حالات میں یا مشکلات میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے سول ڈیفنس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ان کو ایک بہت بڑا ایوارڈ ملا، اور یہ واز دا فرسٹ چیف وارڈن جنہوں نے آج ایوارڈ لے کے آئے، اور یہ سرگودین کے لیے خاص کر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آنر ہے، کیونکہ یہ سپوت ہیں سرگودا کے۔ تو ہمارے ساتھ جناب مار شاہد اقبال صاحب موجود ہیں، ان سے باتیں ابھی ہو رہی ہیں، تو ہم تھوڑا سا، میرا خیال ہے ہمیں کچھ ان کی پرسنل لائف پر بھی بات کرنی چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ان کی پرسنل لائف کیسے گزری ہے۔ پروفیشنل لائف تو جیسے بھی آپ کو پتہ، ہم نے جو کوسچنز آپ کی کیوریز تھی وہ کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ سر کیا آپ بتائیں گے آپ کے فیملیز کے بارے میں، کتنے فرد ہیں آپ لوگ اور کیسے مینیج کرتے ہیں، ذرا تھوڑا بتائیے گا ذرا تھوڑا۔ الحمدللہ جی، اللہ کی مہربانی سے میرا بزنس بھی ہے چھوٹا موٹا کنسٹرکشن کا، اور میرے 2 3 4 ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں سرگودا ڈسٹرکٹ میں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بزنس کے علاوہ یہ سول ڈیفنس کو میں نے جوائن کیا۔ ایک میرے بڑے پیارے بھائی تھے چودھری غلام مصطفیٰ، ان سے میری ملاقات ہوئی سرگودا میں، تو انہوں نے مجھے موٹیو کیا کہ آپ آئیں سول ڈیفنس کے لیے کام کریں۔ تو میں نے سب سے پہلے سرگودا میں سول ڈیفنس کو جوائن کیا۔ تو اس کے بعد میں اسلام آباد گیا تو مجھے ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس نے دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں اور آپ اسلام آباد ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ تو پھر الحمدللہ میں اس وقت سے اسلام آباد ایز اے چیف وارڈن سول ڈیفنس اسلام آباد ہوں، اور لوگوں کے ساتھ مل کے، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ کتنے بیٹے ہیں سر آپ کے؟ جی میرا اللہ کی مہربانی ایک بیٹا ہے جی۔ ایک بیٹا، تو آپ چاہیں گے کہ وہ بھی سول ڈیفنس میں جائے؟ جی بالکل، وہ اس کو میں نے بلکہ ہے اس کے لیے تیار کیا ہے، سول ڈیفنس جوائن کروا دی ہے جس کو بھی، وہ بھی میرے ساتھ کام کر رہا ہے جی۔ شاید صاحب زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے انائنگ ہوتے ہیں، بڑی عجیب سی رکف ہوتی ہے ان کے ساتھ، عجیب جب نام سنتے ہیں تو ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، واٹ از یور بگیسٹ پیٹ پیو، مطلب آپ کی انائنگ پرسنالٹی کون سی ایسی چیز ہے جس سے آپ بہت جلدی چڑ جاتے ہیں؟ اچھا، بس یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ہے کہ میرے دوست جو مجھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ بہت کم آتا ہے، آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، آپ کی جو فیلنگز ہیں چہرے کی وہ مسکرانے کی ہوتی ہیں۔ مجھے بہت کم لوگوں نے کبھی غصے میں دیکھا ہوگا۔ یو آر دا چیف وارڈن، اور آپ کا ایک مطلب دا روب ہے، دبدبہ ہے، تو گھر میں سر کس کا روب دبدبہ چلتا ہے؟ گھر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں کس کا روب ہوتا ہے، اس میں کہوں کہ میرا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ابھی یہ کوئی پروگرام دیکھے گا تو اس میں پھر جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کی بات تو میں سر اس میں کوئی بالکل کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جی جی بالکل۔ سر کیا بتا سکتے ہیں آپ کی ویکنس کیا ہے؟ اچھا، ایک بس ہوتا ہے میرے آپ کی یہ اسٹرینتھ کہ ہوتی ہے، ایک آپ کی ویکنس ہے سر۔ میرے بس نا جی ایک عادت ہے، یہ سمجھ لیں میری زندگی کا یہ عادت بن چکی ہے کہ میں آرام سے بیٹھ نہیں سکتا۔ مجھے ہر وقت کام کرنے کا ایک شوق، ایک جو جذبہ ہے، اور یہی جذبہ جو ہے یہ مجھے سول ڈیفنس کی طرف لے کے آیا۔ اور مجھے میرے دوستوں کی ٹیم میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو میرے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو ہارڈ ورک ہیں، کام کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ ایز اے چیف وارڈن نہیں، بلکہ ایز اے مار شاہد اقبال صاحب، آپ بتائیے کہ سر آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ 3 الفاظ میں اپنے آپ کو ڈسکرائب کیجیے۔ یہ ایک ایسا کوسچن ہے جو میں ہمیشہ ہر مہمان سے پوچھتا ہوں۔ اصل میں دیکھیں، جیسے قائد اعظم ہمارے جو ہیں جنہوں نے یہ پاکستان بنایا اور جس کی یہ بنیاد رکھی، ان کے 3 ہی اصول تھے، اور وہ یہ تھے کہ تنظیم، ایمان اور اتحاد۔ ٹھیک، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی بنیاد ٹھیک جو ہے۔ اور اسی طرح ہی سول ڈیفنس کے بھی میں کہتا ہوں 3 ہی اصول ہیں، اس میں بھی 3 ہی باتیں ہیں۔ ایک وہ یہ ہے کہ ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، اوور دا پیپل۔ سول ڈیفنس میں ہے، کبھی سوچا کہ آفٹر یور ریٹائرمنٹ کبھی آپ اس میں آئیں، پالیٹکس کو جوائن کریں؟ اچھا، یہ بات بڑی میں آپ کو یہاں پہ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری ایج 18 ایئرز تھی، اور میں اس وقت اپنے ایریا سے کونسلر منتخب ہوا تھا۔ اچھا، اور گڈ۔ میں وہ سب سے کم عمر اس وقت پورے پنجاب میں جو تھا وہ کم عمر کونسلر تھا جس نے سب سے زیادہ ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیتا تھا، واو، اور اس وقت زبردست میرا وہ انتخابی نشان کار تھا۔ زبردست۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں ناظم بنا، اس کے بعد پھر میں چیئرمین رہا۔ میں نے جو ہے وہ سیاست کو خیر بات کیوں کہا، میں نے جب دیکھا کہ ہم
خدمت کے لیے آئے ہیں اور خدمت کا کام کرنے کے لیے ہی لوگ سیاست میں آتے ہیں، لیکن وہاں پہ بالکل سیاست کو خدمت سے بالکل مختلف پایا۔ وہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اگر خدمت کرنی ہے تو خدمت کے لیے ایک اور پیج جو ہے اس کو چنا جائے۔ پھر میں نے جب اپنے بھائی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ خدمت کا جذبہ لے کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں سول ڈیفنس کو جوائن کر لیں۔ تو میں نے سیاست کو خیر بات کہا اور سول ڈیفنس کو جوائن کر لیا۔ جی سر، آپ نے سیاست کو تو خیر بات کہہ دیا، بہت اچھی بات ہے، بٹ اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہی سیاستدان ہے جو ملک کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہے، جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو آپ چاہیں گے کہ یار ایسا کینڈیڈیٹ ہو جس کو ہم آگے لے کے آئیں تاکہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے؟ دیکھیں، ملک کی باغ دوڑ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے بہتر وہ آنیسٹ ہو، ہارڈ ورکر ہو، ہماری جو ہے وہ فلاح کا کام سوچے، غریب عوام کا سوچے، ان کے لیے سوچے۔ لیکن یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈرائیو نہیں چلنے دیتی، جو ڈرائیو نہیں ہونے دیتی، اس لیے جو ہے نا بہت مشکلات ہیں، اور چند لوگوں کے، چند خاندانوں کے درمیان میں یہ جو سیاست ہے یہ گھری ہوئی ہے۔ سر، پاکستان اس وقت بہت سے مسائل سے گزر رہا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بگیسٹ پرابلم، سب سے بگیسٹ ایشو کیا ہے اس وقت پاکستان کے حوالے سے؟ اس وقت تو ملک میں سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مشکل ہے وہ اس وقت جو مہنگائی کا جو اس وقت دور جا رہا ہے اس سے ہر آدمی پریشان ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مڈیاکر ہے، چاہے وہ اس سے اوپر کی لیول پہ بھی ہے، لیکن وہ پریشان ہے۔ اس سے اپنی فیملی کو مینیج کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے اور سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اور جب تک اس مہنگائی پہ کنٹرول نہ کیا جائے، اس ملک کو، اس کی سیفٹی، اس کی سیکورٹی کے لیے باقی چیزیں بھی انتہائی ضروری ہیں، لیکن اس اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ایک اتحاد ہونا اور یکجا ہونا، وہی قائد اعظم والی بات کہ ہمارا ایمان اس کا پختہ ہونا اور اپنے ارادے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جن ناظرین، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف وارڈن ہیں ہمارے شاہد اقبال صاحب، اور ابھی ہم ان کے بس یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی بھی جب میں نے دیکھا تو ان کی پرسنالٹی بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی اور کیپٹیویٹنگ پرسنالٹی ہے۔ میں خود ان کا بڑا مداح ہوں۔ آج ہم تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ آخر ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، کیا خوراک کا عمل دخل ہے یا ان کی کس چیز کا عمل دخل ہے، وہ میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں میں بھی ان جیسا نظر آؤں۔ سر، آپ سے کبھی سپورٹس تو اپنے لازم کوئی نہ کوئی گیمز تو کھیلی بس ہوگی؟ میں جو سپورٹس تو نہیں کھیلتا جی، لیکن یہ ہے کہ میں ویک اپ ارلی ان دا مارننگ اور مارننگ واک، بس یہی روٹین میٹر ہے میرا۔ بس اس کے علاوہ ہارڈ ورک تو ویسے ہی ہمارا سارا دن ایسے ہوتا ہے کہ مصروفیت ہوتی ہے، یعنی آپ کھیلتے نہیں ہیں؟ کھیلتا نہیں۔ بٹ ہاؤ یو مینیج یور سیلف سر، کہ آپ ماشاءاللہ باڈی آپ کی دیکھیے، ابھی بھی آپ 16 سال کے ساتھ لگ رہے بس ہیں۔ یہ تو یہ آپ کی نظر ہے، ویسے 16 سال کا لگ تو نہیں رہا، لیکن یہ آپ کی نہیں، باڈی محبت ہے، فٹنس سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ باڈی یہ فٹنس آپ ہے کی محبت ہے، اس طرح کی جی۔ بات کر کے آپ میرا خون بڑھا سر، رہے آپ کو پچھلے ہیں۔ دنوں میں ہم نے ڈاکٹر سائدہ شاہ نواز صاحب ہیں، بہت ہائیسٹ ڈاکٹر ہیں، شی از اے بریلینٹ ڈاکٹر، شی از گاٹ IVF کوئین آف پاکستان کا ایوارڈ ملا۔ تو جب ان سے میری ایک انٹرویوز ہوا تو مجھے ان کی بات ایک آج تک میرے ذہن میں ہے۔ میں کہا جی میں نے 25 کے بعد اپنا فل اسٹاپ لگا دیا، ٹھیک ہے، آئی وانٹ ٹو ریمین ینگ فار ایور۔ سر، یو آر لوکنگ سو ینگ لائک دیٹ، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں، بھی بس یہ کہ اگر ہم دیکھیں، ہم اگر اپنے اوپر مسلط کر لیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ایگزیکٹلی وہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ خود بخود ہی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تصور جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اوکے، ہم نوجوان ہیں اور اپنے آپ کو جوان ہی یس، سمجھنا چاہیے۔ اٹ از دا اسپرٹ۔ لٹریچر سے بھی دلچسپی ہے سر؟ جی ہے جی، سر، پوئٹری سے بھی دلچسپی پوئٹری ہے؟ سے بھی ہے جی۔ سر، کیا کچھ ہمیں چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین بھی مستفید ہو، کوئی اچھی سی کوئی پوئٹری سنا دیں سر؟ اچھا، اس میں ویسے تو بہت سارے جو ہیں وہ جیسے مجھے سر وہ، شعر آتے ہیں، لیکن میں اس کو نا ایک شعر کے ساتھ پھر جو ہے نا اس کو اختتام کرتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے، کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، اور سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ واہ، زبردست زبردست۔ سر، ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم آئس بریک کوسچنس کرتے ہیں، آپ نے سر فوراً جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ بھی ہو سر، کوئی ایسا لمحہ جی، کوئی ایسا نام جس کو سننے کے بعد فوراً آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہوں۔ بیگم کو بتایا، بیگم کا نام کے بغیر آپ بتائیے گا، مجھے تو مطلب جس سے پسینہ بھی آپ کو مجھے آتا تو اس وقت آپ ہی لگ رہے ہیں آسم
नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम सच्ची बात, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही एक मोतबर पर्सनैलिटी मार्शाद इकबाल साहब, जो कि चीफ वार्डन थे इस्लामाबाद के, वो आपके साथ मौजूद थे, और आप यकीनन आपकी बहुत सी क्वेरीज होंगी जो आपको हल हो चुकी होंगी। तो नाजरीन, अभी हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, नई पर्सनैलिटी के साथ, नई शख्सियत के साथ, नई बातें लिए हुए, नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।